की तक रहे हो? कोई जादी अख्तर नहीं पाया है? सामिन, ये आवाज़ थी मुल्क के मारूफ अदाकार, वर्सटाइल अदाकार अलाउद्दीन, जिनको फिल्मी शायकीन पापा अलाउद्दीन के नाम से जानते हैं। और आज का हमारा प्रोग्राम फ़न और फ़नकार इन्हीं की याद में होगा। और आज हम अपने प्रोग्राम फ़न और फ़नकार में बात करेंगे अलाउद्दीन के हवाले से, उनकी फ़िल्मों के हवाले से, उनकी किरदार निगारी के हवाले से। हम बात करेंगे कि अलाउद्दीन जो है वो पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री के उनका नाम जो है पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री के मामारों में लिया जाता है। उन्होंने अपने वक्त में जो जिन जिन फ़िल्मों में काम किया या जिन जिन फ़िल्मों की वजह से वो सामने आए वो कौन कौन सी थीं, और उन्होंने अपने किरदार जो अदा किए उस किरदारों की एक दुनिया दीवानी रही। और लोग जो हैं उन्होंने उनको बड़ा एक्टर तस्लीम किया। यानी कि पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री के जो बड़े एक्टर्स, गिने चुने एक्टर्स हैं, उनमें एक नाम अलाउद्दीन का भी है। आगा तालिश और दीगर एक्टरों के मुकाबले में अलाउद्दीन ने जो अपना एक नाम पैदा किया या एक मुकाम पैदा किया, उस पर हम बात करेंगे कि वो क्या था। और इस हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि मेरे साथ वन एंड ओनली डॉक्टर अमजद परवेज़ साहब मौजूद हैं। तो बिला तवक्कुफ़ मैं माइक डॉक्टर अमजद परवेज़ साहब को देता हूँ कि वो बताएं कि अलाउद्दीन कौन थे। ये जो इम्पोर्टेंट लोग थे इसमें सर फहरिस्त शौकत हुसैन रिजवी जो हिदायतकार और प्रोड्यूसर थे, और उनकी बेगम नूर जहाँ एक बहुत बड़ा नाम उस वक्त बन चुकी थी। 150 गाने वो हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में गा चुकी थी और अभी वो बिल्कुल एक टीन एज में थी। शौकत हुसैन रिजवी और नूर जहाँ उन्होंने आकर फिर इधर शाहनूर स्टूडियो भी बनाया, उनको बहुत टाइम लगा। इसके अलावा हिदायतकार ज़िया सरहदी आए। ज़िया सरहदी वही हैं जो ड्रामा आर्टिस्ट ख़याम सरहदी के वालिद थे। इसके अलावा मलका मौसीकी रोशन आरा बेगम टीवी लाहौर, लेकिन उसके बाद जब उनकी शादी हुई तो उनके मियाँ थे वो ज़मींदार थे जी, तो वो उनके साथ चली गई। और जी अब साथ चली गई, आप गुफ्तगू कर रहे थे। हाँ जी, और वो वहीं पर सेटल रही है, वहीं उनकी खिदमत करती रही। उनकी स्टोरी भी एक बड़ा लंबा चौड़ा किस्सा है कि जब हयात अहमद खान ने यहाँ पर बुनियाद डाली ऑल पाकिस्तान म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस की, क्योंकि उस वक्त वो इतनी दिल बर्दाश्त हो चुकी हुई थी कि वो रोशन आरा बेगम चाह रही थी कि शेल्फ कर दें, यानी मौसीकी को छोड़ दें और गाना बंद कर दें। लेकिन इतने किराना घराने की मजबूत आवाज़ क्लासिकी मौसीकी की, उनका इस दुनिया से इंटरेस्ट छोड़ देना मौसीकी के मैदान में, ये किसी भी मौसीकी के रसिया को या जानने वाले को पसंद नहीं आया। सो हयात अहमद खान मेड अ ग्रुप, वो सब गए और इनको मनाया कि आप आए और वन ऑफ द एग्जेक्टिव सीनियर एग्जेक्टिव मेंबर्स बन जाएं और पाकिस्तान म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस की। तो इसलिए वो वापस इस फील्ड में आई। इन्हें वापस ही कहना चाहिए। खूबसूरत गाती थी, छोटी छोटी मुर्कियाँ, और राग को बड़ा सॉफ्ट और सुरीले अंदाज में पेश करती थी। इसके अलावा एक और था पेयर मुमताज़ शांति, जो अपने हस्बैंड के साथ वली साहब के नाम से मशहूर थे। वो भी लाहौर में आ गई। डायरेक्टर नज़ीर अहमद खान, उनकी एक्ट्रेस वाइफ सोरल लता, ये भी पाकिस्तान आई और लारे और फेरे जैसी खूबसूरत फिल्में बनाई। नौकर खूबसूरत फिल्में उसमें काम किया। और फिर मुमताज़ शांति आई। मुमताज़ शांति लाहौर माइग्रेट हो चुकी थी। इसके बाद गुलाम अहमद चिश्ती, जी.ए. चिश्ती मौसीकार, बाबा जी चिश्ती, सिंगर प्रोड्यूसर एक्टर्स गौहर मामा जी वाला, ये जो खातून थी ये मिस गौहर के नाम से इंडियन सिंगर और एक्ट्रेस, प्रोड्यूसर और स्टूडियो ओनर के नाम से मशहूर थी। लेकिन इनका काम पाकिस्तान बनने से बहुत पहले का है।
انہوں نے اپنا 16 سال کی عمر میں کام کیا تھا فارچون اینڈ فولز 1926 میں. یہ کانجو بھائی راٹھور صاحب کی فلم تھی اور ہیروز میں تھے خلیل, اور فلم پروڈیوس کی تھی کوہ نور فلمز نے. اس کے بعد ایک ایکٹریس تھی پیشنس کوپر, انہوں نے مرزا احمد اصفہانی صاحب سے ویل نون انڈین بزنس مین بیاہ کر لیا اور بس اس کے بعد غائب ہو گئی. خورشید بانو ایک مشہور نام, اور سنگر ملکہ پکھراج, ایکٹر غلام محمد, ایکٹر ناصر خان, یہ دلیپ کمار کے بھائی تھے. ناصر خان پاکستان کی پہلی فلم تیری یاد کے ہیرو تھے آشا بھوسلے کے مقابل میں. یہ فلم میں کام کیا, انفارچونیٹلی تیری یاد چل نہ سکی, اور اس کی بنیادی وجہ یہ ایکٹر یا ایکٹریس نہیں تھی, جو تکنیکی ہمارے پاس سافٹ ویئر تھا اس کا فقدان تھا, تو وہ فلم اس کی وجہ سے فیل ہوئی. اس کے بعد ناصر خان تو واپس چلے گئے بامبے, اور اس کے بعد گنگا جمنا میں انہوں نے بڑا خوبصورت کردار کیا دلیپ کمار کے سامنے, اور ان کی دیگر فلمیں بھی نگینا اور نوتن کے ساتھ یہ بڑی ہٹ رہی تھیں. سو دی ادرس ہو کیم ود لاٹ آف ایکسپیرئنس موسیقی کے میدان میں, وہ تھے نثار بزمی 62 کے قریب, ارلی 60s میں آئے. شوکت علی ناشاد یہ بھی 1960s میں آئے, اور اس کے بعد جو سب سے سر فہرست نام ہے وہ ہے علاؤالدین, پاپا علاؤالدین, بہت بڑا نام, اور انہوں نے آ کے جھنڈے گاڑ دیے. ان کا جو ہندوستان میں کام ہے اس پہ بھی روشنی ڈالیں گے آج کے پروگرام میں, اور جو پاکستان میں انہوں نے ڈھیر ساری فلموں میں بڑا خوبصورت کام کیا اس پر بھی روشنی ڈالیں گے. امید ہے آپ کو یہ پروگرام پسند آئے گا. ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑی خوبصورت بات کی اور بڑا خوبصورت انٹرو جو ہے علاؤالدین صاحب کے حوالے سے دیا. میں یہاں پہ ایک بات آپ کو بتاتا چلوں, میرے نالج میں بھی آئی کہ یہ علاؤالدین صاحب نے جب اپنا فلمی سفر شروع کیا تو یہ نہ تو کریکٹر ایکٹر بنے اور نہ ہی ہیرو بنے. انہوں نے اپنی جو اداکاری کا آغاز شروع کیا نا ڈاکٹر صاحب, یہ بطور ولن کیے ایسے اور بڑا خوفناک ولن تھا علاؤالدین. علاؤالدین کو جب پاکستان کی پہلی فلم جو قیام پاکستان کے بعد بنی, جو پہلی بڑی فلم تھی لارے پتن میں جب ان کو کاسٹ کیا گیا تو ان کو نذیر صاحب کے اور مقابلے میں جو ہے نا ولن کے سیاسے جو ہے نا لایا گیا تھا. تو یہ بڑے ایک کمال قسم کے ایک ولن نظر آئے, اور اس کے بعد چلتے رہے ہر دوسری تیسری فلم میں یہ کام کرتے تھے کیونکہ سینئر آرٹسٹ تھے, اور پاکستان فلم انڈسٹری کے اوائل کا دور تھا. پاکستان فلم انڈسٹری کی بنیادوں کو مضبوط کیا جانا بہت ضروری تھا تاکہ دنیا بھر میں پتہ لگے کہ ہم بھی آرٹ کے بہت بڑے لور ہیں. تو علاؤالدین صاحب نے بڑے رول کیے, اپنے آپ کو منوا لیا 56 تک آتے 57 میں پہلی اردو فلم جو آئی نا ان کی آس پاس, اس میں یہ پہلی مرتبہ ایک ایسے کریکٹر میں سامنے آئے کہ جو ہیرو شپ کا تھا, ہیرو نہیں تھا, پوری فلم کا مرکزی کردار میں آگے, اور وہ ایسا فٹ بیٹھا ان پہ کہ اس کے بعد تو پھر علاؤالدین صاحب ہر فلم کا حصہ رہے. جو بڑی فلم بنی, جو بڑے ہدایتکاروں نے فلمیں بنائی انہوں نے ان کو کاسٹ کیا. کبھی یہ تھا کہ یہ بھی وہی آپ نے انٹر میں بتایا سورن لتا, تو سورن لتا نذیر صاحب جب انڈیا سے پاکستان آئے تو ان کے جو ایک گروپ بنا, اس گروپ کا بڑا اہم رکن یا تکون کہہ لیں, نذیر کے بعد ایکٹر نذیر کے بعد تیسری جو بڑا اہم رکن تھا وہ علاؤالدین. اور اس وقت پھر ہم اپنے سامعین کو علاؤالدین کا کوئی نہ کوئی ڈائلاگ سناتے ہیں. فن خان کی فلم جو تھی نا, اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہوں نے لاہور کا جو کریکٹر تھا نا, اندرون لاہور کا ایک بدماش کا یا ویسے اکڑ پن کا جو کریکٹر تھا اس کو پی لیا تھا. اور واقعی آپ دیکھیں گے تو آپ ایسے لگے گا کہ یہ بالکل ہی آپ, بلکہ آپ نے اپنے جوانی میں یا اپنے بچپن میں ایسے لوگ ضرور دیکھے ہوں گے جو ٹیکا ٹائپ تھے یا جو بھی تھے, تو وہ بڑا ایک انٹرسٹنگ کریکٹر بنایا انہوں نے. ایسے لوگ جو بڑھا چڑھا کے اپنے آپ کو اس طرح پیش کرتے ہیں جو ایکچولی وہ ہوتے نہیں ہیں, اور اگر کوئی اور شخص ان کو وہ کردار پورٹری کر رہا ہوتا ہے تو کہتے ہیں تو جعلی عکس پا رہے ہیں. تو یہ جو ہے نا اس فلم میں ان کا اپنا ڈائلاگ بھی تھا کہ کوئی جعلی عکس نہیں پا رہا ہے میں, یعنی کہ یہ بالکل اسی میں آگے.
تو ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ اس وقت لوگ بھی جڑ چکے ہیں, لوگوں کی بڑی تعداد ہمیں ویلکم کر رہی ہے اور بہت کہہ رہی ہے کہ آپ بہت خوبصورت پروگرام کر رہے ہیں. ابو بکر شہانی ہیں ہمارے ساتھ, یہ بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں, جبکہ اس کے ساتھ علاوہ مہر عبدالستار سلفی ہمارے ریگولر لسنر ہیں, ماشاءاللہ, ننکانہ صاحب سے ویلکم جی, ویلکم. ہیں. اس کے علاوہ لوگوں کی بڑی بڑی تعداد جو ہے نا وہ ہمارا پروگرام دیکھ رہی ہے, اور میں نے کہ یہی کہوں گا کہ آپ ہمارا پروگرام سنیے. ریڈیو پاکستان لاہور کے چینل FM 93 میگا ہرٹز اور میڈیم ویو 630 کلو ہرٹز کے توسط سے اس وقت, اور کئی مت جائیے گا کیونکہ آگے ہمارے پروگرام میں آپ کو علاؤالدین صاحب کے حوالے سے مزید ہم بتائیں گے, ان کے گیت بھی سنائیں گے, اور ان کے جو ڈائلاگ ڈیلیوری ہے جس کے وہ بادشاہ تھے, یا کریکٹر ایکٹنگ جس کے وہ شہنشاہ تھے. آپ کے پاس ڈائلاگ ہوں گے, ڈائلاگ آج بہت ہیں. آج نذیر کی فلم جو لارے ہے اس میں سے, لیکن سب سے پہلے ہم شروع کریں گے وہی لاہور سے, لاہور فنے خان کے کریکٹر سے. اس کے بعد ہم لارے کی طرف واپس آئیں گے. تو آپ نے سامعین کہیں نہیں جانا, ہمارے ساتھ رہنا, ہمارا پروگرام سنیے. ہم ابھی آپ کو یہ چند مناظر سناتے ہیں, اس کے بعد پھر ہم آپ سے بات کریں گے. وہ کی غلط بات پڑ رہے ہیں چچڑ, اور اسی فنے خان بھی ہے اور اسی دعوت صاحب ہے. اور ایسا سنیا ہے کہ فنے خان پہلوان نو نہیں کہندے, ڈہلوان نو کہندے نے. اور کوئی جادی اکھ نہیں پاڑ رہے چچڑ کر کے دکھا تڑ. جی ڈاکٹر صاحب آپ نے سنے ڈائلاگس کہ ایک دوسرے پہ جعلی عکس ڈالنا, یعنی ہوا گرمی کا بڑی گرمی ہے جی, اور قمیض اٹھا کے ہوا کو لینا چہرے پر, اور شلوار میں جو اس نے پستول یا چاقو رکھا ہو. تو یہ خوبصورت دور تھا ان فلموں کا. اوریجنل یہ مطلب پورٹریٹ کیے ہوئے کردار نگاری ہدایت کار نے. تو یہ فنے خان ایک مشہور علاؤالدین کی فلم تھی سلونی کے ساتھ, اور شیریں تھی اس میں, سدھیر تھا, مظہر شاہ تھا. مظہر شاہ واز اے ویری انٹرسٹنگ کریکٹر ان دوز ڈیز, نیگیٹو رولز میں آتے تھے. میرا خیال ہے یہاں پر ہم ایک گیت سناتے ہیں, جو گیت بڑا کمال ان پر پکچرائز کیا گیا تھا احمد رشدی کی آواز میں. جی ضرور. سب سے پہلے ہم اس سے آغاز کرتے ہیں, پھر آگے ہم شامل کرتے رہیں گے پروگرام میں. جی جی جی. ڈول گپے والا آیا, ڈول گپے لایا. جی ڈاکٹر صاحب آپ نے گانا سنا, بتائیے گا ذرا اس گانے کے. یہ جو گول گپے کا ہمارا ایک قسم کا جو شہر کا ایک جو کھانا ہے, یا کہہ لیں ٹٹ پٹ کی ایک اوریجنل شکل ہے, کہ گول گپے ساتھ چنے اور چاٹ, یہ آج سے نہیں کئی برسوں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے. اب بھی آپ اگر سڑکوں پہ جائیں آپ کو گول گپے بیچنے والے مل جاتے ہیں. اس میں تو وہ ریڈی لگا کے گلی گلی پھرتا ہے نا علاؤالدین, لیکن آج کل بڑے ماڈرن سٹائل میں آپ جتنے ماڈرن آپ کے فوڈ کورٹس ہیں ان میں بھی یہ ملتا ہے. بلکہ امریکہ انگلینڈ میں بھی میں گیا ہوں, وہاں پر آپ کو یہ بڑا صحیح ایک پیکج مل جاتا ہے, گول گپے سال چٹنی اور میٹھی اور کھٹی, اور بچے خواتین خاص طور پر بہت شوق سے کھاتے ہیں. دراصل علاؤالدین نے یہ کردار کو اجاگر کیا ہے, ادا کیا ہے, اس میں ہماری جو سوشل نیڈز ہیں, سوشل کلچر ہے, اس کو نمایاں طور پہ پیش کیا ہے. پہلی فلم تو انہوں نے 1945 میں کی تھی, لیلا مجنو. یہ بھارت میں یعنی ہندوستان میں اس وقت ریلیز ہوئی تھی. پاکستان تب نئی مارز وجود میں تھا, لیکن ادھر بھی اس میں نذیر تھے, سورن لتا تھے, انیتا شرما تھیں, رنج رانی تھیں, کے این سنگھ, خلیل, گوپ, ایم اسماعیل, مقبول اور علاؤالدین صاحب. یہ جی بی نیر نے ڈائریکٹ کی تھی, اور ایس نذیر کے ساتھ سنگرز تھے محمد رفیع, ایس ٹی بادش. ایس ٹی بادش بعد میں پاکستان آ گئے تھے. تنویر نقوی صاحب نے گانے لکھے تھے, اور موسیقی گوبند رام اور رفیق غزنوی صاحب کی تھی. رفیق غزنوی بہت بڑا نام ہے ہماری فلم انڈسٹری میں. اچھا ڈاکٹر صاحب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت ہمارے ساتھ جو ہے نا پاکستان فلمی صنعت کی جو صحافت ہے یا فلمی صحافت ہے, اس حوالے سے بڑا اہم نام حسن عباس زیدی صاحب موجود. جی ماشاء اللہ. زیدی صاحب سے ہم بات کرتے ہیں اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ اداکار علاؤالدین کے فن کو کس نظر سے دیکھتے ہیں. جی ضرور زیدی صاحب, ویلکم ٹو دی شو سر. السلام علیکم, اور تمام سننے والوں کو
بھی پیار بھرا سلام. وعلیکم پہلا السلام. سلام آپ لوگوں کے لیے تھا اور دوسرا سلام سننے والوں کے لیے ہے. علاؤالدین صاحب جو ہے نا، متحدہ ہندوستان جب تھا نا ہمارا، پاکستان مارز وجود میں نہیں آیا تھا، تو اس وقت انہوں نے اپنے فنی کیریئر کا آغاز کیا. اس کے بعد پاکستان بنا، اور پاکستان بننے کے بعد بھی ان کی بے شمار فلمیں جن میں ان کے لازوال کردار ہیں. ان کے جو پرستار ہیں نا، وہ پورے ملک میں جو ہے پھیلے ہوئے تھے، اور آج کی نوجوان نسل شاید انہیں اس طرح نہیں جانتی جیسے جو ہے آج سے 20-30 سال پہلے کے لوگ ان کو جانتے تھے، ان کے کام کو پسند کرتے تھے. اور میرے جیسا بھی جو ابھی تک ایک فن کا طالب علم ہے اور صحافت میں سیکھنے کا عمل جاری ہے، تو کرتار سنگھ ایک ایسی فلم تھی ان کی جو مجھے بہت پسند تھی اور ہے اور رہے گی. اس کے علاوہ جیسے کہ دنیا جانتی ہے کہ لارے ہوں یا اور کوئی فلمیں ہوں اور ٹیلی ویژن ہو، تو ان کا بہت سارا کام ہے. اور کریکٹر ایکٹنگ میں جو مقام ان کو حاصل رہا ہے، بہت کم لوگوں کو وہ مقام حاصل ہے. یہی وجہ ہے کہ جی زیدی صاحب قضا کلامی. ڈاکٹر صاحب آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں. زاہد صاحب جی میں آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں. جی زیدی صاحب آپ کی بات بڑی کرتا ہوں کہ یہی وجہ ہے کہ ہم پروگرام یہ جو فن اور فنکار کر رہے ہیں، اس میں ان لوگوں کو اجاگر کر رہے ہیں جنہوں نے پاکستان میں آ کر بہت بڑا کام کیا اور اپنے ساتھ ہندوستان کا تجربہ بھی لائے تھے. علاؤالدین سر فہرست تھے، اور پارٹیشن آف دی سب کانٹیننٹ کا ایک جو منفی امپیکٹ فلم انڈسٹری پر رہا تھا نا، ڈی اسٹیبلائز ہو گئے تھے. 2 میجر فلم سینٹرز آف انڈیوائڈیڈ انڈیا، بامبے اور لاہور. کچھ لوگ یہاں سے واپس چلے گئے جیسے بی آر چوپڑا، گلزار، گووند نہلانی اور یش چوپڑا وغیرہ، اور وہاں سے ہمیں یہ سوغات علاؤالدین صاحب کی شکل میں ملی، جو ہم بہت خوش قسمت ہیں. لیکن اس وقت پرابلم یہ تھی کہ آڈینس کو ایکسیپٹنس انڈیا میں اگر کوئی ہندو نام ہو وہ زیادہ ملتی تھی، تو یوسف خان کو دلیپ کمار کے نام سے زیادہ جاننا شروع کیا. خیر یہ تو ایک علیحدہ مسئلہ ہے. تو آپ ہمیں علاؤالدین صاحب کی جو ہندوستان میں کام ہے اور پاکستان میں، اس میں اگر کچھ روشنی مزید ڈالیں تو بہت مہربانی ہوگی. دیکھیں، ہندوستان کے کام کے حوالے سے تو میں اتنا زیادہ علم نہیں رکھتا کہ پری پارٹیشن جو انہوں نے کام کیا، ایک فلم کا تو آپ نے ہی ابھی اس پروگرام میں ذکر کیا، اور وہ بھی ان کی شورائے آفاق فلمی ہے، لیلا مجنو کا ابھی آپ ذکر کر رہے تھے. تو کیونکہ زیادہ تر تو ہم جیسے جو طالب علم ہوتے ہیں نا، وہ تیری یاد سے ہی شروع ہوتے ہیں. 1947 میں داؤد چاند صاحب کی جو فلم تھی نا، اور دیوان سرداری لال جس کے پروڈیوسر تھے، جو بعد میں واپس بامبے چلے گئے تھے. پہلے بھی وہ ہندوستان بنے سے پہلے بامبے گئے، پھر واپس آئے، پھر تیری یاد کے بعد پھر وہ واپس چلے گئے وہاں پر. اور ہم تو تیری یاد سے جب شروع کرتے ہیں اور آج کے دور میں آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس نہ ٹیکنیشین ہے، نہ وہ اداکار ہیں جو جب اسکرین پہ آتے تھے تو ان کی پرفارمنس دیکھ کے حال جو ہے تالیوں سے گونج جاتا ہے. اور اگر وہ کوئی غمگین جو ہے نا منظر عکس بند کرواتے تھے تو ہر آنکھ جو ہے نا وہ اشکبار ہوتی تھی. تو اب تو ماشاءاللہ جو فنکار ہیں وہ بھی ایسے ہی ہیں، اور جو تکنیک کار ہیں وہ بھی اس جدید دور میں جو کچھ کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے. یہ ہے صحیح بات. کچھ علاؤالدین صاحب کے جو فن کو ڈیفائن کرنا، میرے پاس تو الفاظ کم ہیں، لیکن ان کا فنی قد بہت بڑا ہے. موسیقی کے فن میں بھی بہت سے لوگ ہندوستان سے پاکستان آ گئے. جب پاکستان معرض وجود میں آیا، ماسٹر غلام حیدر، خواجہ خورشید انور، فیروز نظامی، رفیق غزنوی، ماسٹر عنایت حسین، یہ مائیگریٹ ہو گئے تھے پاکستان. اور یہ ان میں سے بیشتر لوگ ویسٹرن پارٹ آف پنجاب آف انڈیوائڈیڈ انڈیا میں، جو بعد میں پاکستان کا حصہ بنا، وہاں کام کر رہے تھے. So rather than calling the process as migration, they actually return to their original home places.
تو علاؤدین بھی ان میں ایک بہت بڑا نام ہے، اور وہ جلدی فوت ہو گئے میرے حساب سے. ایکٹنگ سپین تو ان کا 40 سال زیادہ ہے، لیکن مئی کی 13 تاریخ 1983 میں 63 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا. پیدائش تو راول پنڈی کی ہے، فروری 2 1920 کی. کشمیری فیملی سے تھے، فیروز الدین بٹ صاحب کے بیٹے تھے، اور ریپیوٹیڈ مڈل کلاس فیملی تھی پنڈی کی. تو علاؤدین ارلی ایجوکیشن گورنمنٹ اسکول راول پنڈی سے لی تھی. جو ہے نا سامعین کو بہت کچھ جو ہے نا ملتا ہے، ان کے علم میں اضافہ ہوتا ہے، ان کی معلومات بڑھ جاتی ہیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ کی بہت زبردست. برائے مہربانی ہولڈ کیجیے. جی بہت 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 خوبصورت بات کر رہے تھے. اس وقت ہمارے ساتھ رضا حسن عباس زیادی صاحب جی، آپ کا بیچ میں کال ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی. نہیں کال نہیں، وہ ٹچ ہو گیا تھا. میں یہ بتا رہا تھا کہ آپ لوگ جو ہیں کام جو کر رہے ہیں، میں بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں. مجھ سمیت تمام سامعین کی معلومات میں آپ کے پروگرام کی وجہ سے بے پناہ اضافہ ہوتا ہے، اور ہمیں وہ کچھ جاننے کا موقع ملتا ہے جو بہت کم لوگوں کو معلوم ہے. جی آپ کی خدمت جو ہے اس کے لیے تو شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کرنا میرا ہی نہیں، ہر آدمی جو آپ کا پروگرام سنتا ہے اس کا فرض عقلی ہے. جی بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ، آپ نے روشنی ڈالی. اوکے جی، بہت بہت شکریہ. سلامت رہیے. ڈاکٹر صاحب جب انہوں نے آغاز کیا تو ولن کے طور پہ آئے. اچھا، ایک فلم جو آئی نا بڑی کمال آئی، وہ آئی پاٹے خاں. کیا بات، پاٹے خاں جو آئی ہے وہ 1955 میں آئی. ایم اے رشید جو تھے اس کے ڈائریکٹر تھے. اچھا، بڑی انٹرسٹنگ بات ہے پاٹے خاں کے. ایک دو باتیں میں آپ کو بتاتا چلوں جو میں نے پڑھی یا مجھے کسی نے بتائیں. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اس میں اس وقت کی 2 عظیم گلوکارائیں جو تھی نا، انہوں نے گیت گائے اور فلم میں ایکٹنگ بھی کی. نور جہاں، ملکہ ترنم نور جہاں، اور دوسری طرف تھیں زبیدہ خانم. اچھا، اور یہاں پر ایک تیسری خاتون بھی تھی جو اس وقت اوپر آ رہی تھیں، اور انہوں نے بھی بعد میں بڑا نام کمایا گلوکاری میں بھی اور ایکٹنگ میں بھی. یعنی کہ تیسری خاتون بھی یہاں پہ اسٹیبلش ہوئی، وہ تھی مسرت نذیر. جی جو بعد میں گلوکار بھی ہوئی، بعد میں انہوں نے ایکٹنگ بھی کی. بڑی خوبصورت نیچرل ایکٹنگ تھی. اور دوسری طرف جب ہم آئے مردوں میں، تو مین کریکٹر جو پاٹے خاں تھا وہ تھا ظریف، اور جو دوسرے ایکٹر تھے وہ تھے اسلم پرویز. جی. اور تیسرا جو ولن تھا، یعنی کہ جو دیکھیں فلم جب کامیاب ہوتی ہے نا تو فلم کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کی کامیابی میں جو کس کا اہم کریکٹر ہے. ولن جو ہوتا ہے بعض اوقات ولن پوری کی پوری فلم لے جاتا ہے. اور اس فلم کی کامیابی میں پاٹے خاں فلم کی کامیابی میں جو اہم کریکٹر تھا وہ علاؤدین کا تھا. جی ہاں، اور دوسری کامیابی تھی موسیقی کی. اختر حسین اکھیاں کا موسیقی، اور نور جہاں کا کلی کلی جان دکھ لکھتے مروڑ. اچھا، اسی فلم میں ایک گانا جو ہے نا ملکہ ترنم نور جہاں اور یہ علاؤدین صاحب پر پکچرائز کیا گیا ہے، وہ گانا ہم اپنے سامعین کو سناتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم اگلی باتیں کریں گے. جی ضرور. ڈاکٹر صاحب بڑا خوبصورت گیت تھا، آپ نے دیکھا یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ، اس کو کہتے ہیں کہ پیچ اپ پڑا ہوا تھا ملکہ ترنم نور جہاں صاحبہ کا اور ساتھ علاؤدین کا. جی، یہ بولیاں جو آپس میں سوال جواب ہوتے ہیں ہمارا کلچر کا حصہ تھا، اور اس دور کی فلموں میں اس کو بہت زیادہ اجاگر کیا گیا، اور نیچرل گیٹ اپس اور نیچرل لوکیشنز پہ. یہ نہیں کہ بہت بڑے سیٹ لگا کے، یہ دیہاتوں میں باغوں میں آمنے سامنے گروپس ہیں، ٹولے ہیں دوستوں کے، مردوں کے اور لڑکیوں کے، اور بولیاں سوال جواب ہو رہے ہیں، آمنے سامنے بات ہو رہی ہے. دراصل ڈائریکٹر AR کاردار نے کوشش کی تھی کہ یہ سنگر بھی بنے. انہوں نے بڑی بڑی پرسنالٹیز سے تعارف کرایا تھا بامبے میں علاؤدین کا. جی. اور ویل نون جو موسیقار تھے پنڈت گوبند رام، ان کی شاگردی سے علاؤدین صاحب نے گانا بھی سیکھا تھا. اس سے پہلے استاد اللہ رکھا سے فیمس طبلہ پلیئر جو تھے ان سے ٹیوٹلیج لی.
اللہ رکھا قریشی موسیقار بھی تھے، بلکہ ان کا ایک حوالہ خوبصورت گانا ہے دل متوالا لاکھ سنبھالا، طلعت محمود کی آواز میں، دل متوالا لاکھ سنبھالا. مجھے یاد آ رہا ہے اشوک کمار، راج کپور اور نرگس کی فلم تھی بے وفا، اور اس میں لتا نے بھی گانے گائے تھے اور راج کپور پر طلعت محمود پکچرائز ہوا، جو بعد میں مکیش کا آواز پسند کرتے تھے. سو میوزک گانا جو ہے وہ بھی علاؤالدین نے سیکھا. ان کی پہلی فلم جو انڈین فلم ڈم میں تھی وہ کورس سنگر کے طور پر آ گئے. کتنا ان کو شوق تھا. استاد یار قریشی نے 1940 میں ان کو بریک دیا تھا. فلم تھی پریم نگر، اور اس فلم میں مت بولو بہار کی بتیاں، دھڑک گئی موری چھتیاں، یہ بملا کماری، رام نند اور ادرس پہ جو ہے نا پکچرائز ہوا تھا. علاؤالدین کی آواز اس میں ایکو کر کے آواز میں آئی تھی، لیکن کورس سانگز میں. سو 1941 لکیر تھا خواجہ خورشید انور اور ایکٹر علاؤالدین کے لیے. نشاد پروڈکشنز ریلیز پنجابی فلم کڑمائی اور خواجہ خورشید انور کمپوز سانگز. یہ دونوں کوئل فلم جب پاکستان میں بنی تھی تو اس کا جو ٹائٹل سانگ ہے نا نور جہاں کے ساتھ، اس میں ہی ان کا والد بنے ہیں اور ان کو راگ ملہار سکھا رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس وقت ہمارے ساتھ معروف صحافی جرنلسٹ رضوان رفیق باجوہ صاحب بھی موجود ہیں. ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ اپنا علاؤالدین صاحب کے فن اور شخصیت کو کس مقام پر دیکھتے ہیں. ویلکم ٹو دی شو سر. جی ویلکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر، کیا کہنا چاہیں گے آپ علاؤالدین کے فن اور شخصیت کے حوالے سے؟ جی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ علاؤالدین صاحب ایک بہت بڑے فنکار تھے، اور انہوں نے جتنی دیر اپنی فنکاری فن کے میدان میں رہے، انہوں نے پاکستان کا صرف نام ہی روشن نہیں کیا، بلکہ اس فن کو پوری دنیا میں جو ہے وہ روشناس کرایا. جی صحیح. ان کے ڈائلاگ کی ڈلیوری، ان کے بولنے کا انداز ایسا تھا جو کہ آنے والوں کے لیے ایک بہت بڑا انہوں نے ایک سبق دیا اور ان کی تربیت کی. صحیح. علاؤالدین صاحب پاکستان بننے کے بعد جب فلموں میں وہ انہوں نے اپنا کام شروع کیا تو وہ باپ کے روپ میں آئے، وہ بھائی کے روپ میں آئے، وہ ہیرو کے روپ میں آئے. انہوں نے ہر دور میں اور ہر جو ان کو کام ملا اس کو انہوں نے بڑی خوش اسلوبی سے اور بڑے ہی شاندار انداز میں جو ہے وہ پیش کیا. جی بہت شکریہ آپ کی شمولیت کا، بہت شکریہ. جی بہت شکریہ رضوان باجوہ صاحب کہ آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل رہے. جی ڈاکٹر صاحب، باجوہ صاحب نے تو بڑی اچھی گفتگو کر دی، اور اس وقت میں آپ کو ایک گانا سنانا چاہوں گا. پہلے بعد میں دیکھ جائے گی ضرور، اور میں سلیم رضا کا گانا آپ کو سنانا چاہوں گا. یہ ذہن سے آپ سے نکلا ہوا گانا. جی بےدر زمانے والوں نے، یہ اختر حسین اکھیاں کی موسیقی تھی آس پاس. جی ڈاکٹر صاحب، بڑا خوبصورت گیت ہم سن رہے تھے سلیم رضا کی آواز میں. تو یہ بڑا مجھے انٹرسٹنگ لگا جی کہ سلیم رضا صاحب نے بھی ان کے اوپر گیت گایا، اور یہ وہ دور تھا جب پاکستان فلم انڈسٹری کا میوزک بھی بڑا کمال تھا، اور سلیم رضا کی آواز بھی بڑی ان کے اوپر سوٹ بیٹھی ہے. اور پیچھے ایک آپ نے ایک بابا دیکھا ہوگا جو بجا رہا تھا، کیا بجا رہا تھا وہ؟ بڑا میوزک بجا رہا تھا، اپنا ایک ساز بجا رہا تھا پیچھے بیٹھ کے، ایک تارا بجا رہا تھا. تو یہ بڑی اہم بات ہے. ڈاکٹر صاحب مزید ذرا علاؤالدین صاحب کے فن کے حوالے سے ذرا بتائیں کچھ ہمیں. علاؤالدین صاحب ورسٹائل تھے آرٹسٹ، کیریکٹر آرٹسٹ، بعد میں اجاگر ہوئے. اگرچہ ولن سے سٹارٹ کیا لیکن اس کے بعد انہوں نے خوبصورت کام کیا ایز اے ورسٹائل ایکٹنگ. 2 فلمیں مجھے یاد آ رہی ہیں ان کی. ایک تو
نبیلہ ان کی بیوی بنی ہے. شہزاد صاحب کی شاید فلم تھی, کس نے جی یہ جھمکے کہاں سے آئے یہ جھمکے, کیا کہہ رہے ہیں جھمکے, تھی بدنام بال شہزاد کی فلم. اور ایک فلم تھی سسرال. اس طرح ایک لمبی لسٹ ہے اس پر علاؤالدین صاحب کی فلم میں, اور اس پر مزید بات ہوگی, لیکن اس کو ہم اگلے پروگرام تک کرتے ہیں کیونکہ اب تو پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. لیکن آرٹسٹ بہت زبردست تھے, ہیومن بینگ بہت زبردست. دراصل ہوتا یہ ہے کہ کئی ہمارے ایسے آرٹسٹ ہیں جن کا جو اسکرین امیج ہے وہ کافی منفی ہوتا ہے, لیکن ذاتی زندگی میں بہت وہ شریف انداز میں گزاری ہوتی. علاؤالدین بھی ان میں سے ایک تھے. علاؤالدین کا جو ڈاکٹر صاحب ایک بہت اہم جو رہا ہے نا کہ ان کو ڈائلیکٹ ڈلیوری ادا کرتے ہوئے نا کسی قسم کی کوئی جو ہے نا پرابلم نہیں ہوتی تھی جی. نہ وہ اٹکتے تھے, نہ ان کو کسی قسم کی کوئی پرابلم ہوتی تھی. آپ دیکھیں کہ ان کی فلموں میں انہوں نے کریکٹر کے مطابق جو ڈیمانڈ تھی اس کو پورا کیا. بعد میں جب ریاض شاہد کی کئی فلمیں آئیں جیسے گرناتا آئی, شہید آئی, یہ امن آئی, تو ان میں انہوں نے مخصوص کریکٹر کیے جن میں بڑے فٹ بیٹھے اور بڑے بڑے, اور گو کے اس وقت ان کے ایک دوست جو ان کے مطلب اسی دور کے دوسرے اچھے ایکٹر تھے آغا تالش, وہ بھی ابھر کے سامنے آئے. لیکن ان کا جو کریکٹر تھا یا ان کا ڈائلاگ ڈلیوری جو تھی یا آپ ان کے جو کردار جو یہ ادا کرتے تھے وہ بڑا اسٹرانگ کردار ادا کرتے تھے. صحیح بات, مطلب ایک آنا اور ایک دوسرے کے آگے آگے چھا جانا. کہتے ہیں کہ یہ ولن بڑا ولنش لک ہے. جیسے ہم بات کر رہے تھے ادیب صاحب کی, تو سب نے کہا کہ ان کا فیس جو ہے وہ ولنش لک تھی. لیکن آپ دیکھیں کہ علاؤالدین صاحب کا جو فیس تھا ولنش لک نہیں تھی, لیکن وہ جو بولنے کا انداز تھا وہ دوسرے ایکٹر پہ ہیوی تھا. صحیح بات, یعنی کہ وہ دوسرے ایکٹر کو اپنے پاؤں کے نیچے سے نکالتے تھے. اور کیا بات ہوتی ہوگی جب علاؤالدین اور تالش دونوں آپس میں مکالمہ نگاری کر رہے ہوں منظر کے مطابق. یہ گرناتا یا جو ایسی فلمیں ہیں ان میں ہم ضرور سامعین کو یہ چیز ویسے سنانی چاہیں گے آگے. جی آپ کیا کہتے ہیں؟ جی ہاں, انشاءاللہ اگلے ویک ہم ان ساری فلموں پر بات کریں گے اور علاؤالدین کی کردار نگاری کو فردر ایکسپینڈ کریں گے اپنے سننے والوں کے لیے. کہاں سے آئے ہیں یہ جھمکے؟ تمہارے کھلے بالوں میں کیوں اٹکے ہوئے ہیں یہ جھمکے؟ جب میں پسینہ بیچ کر جھمکے لا سکتا تھا تو تم نے عزت بیچ کر جھمکے کیوں خریدے؟ میں تو تمہیں زندہ چھوڑ کر گیا تھا, تم لاش بن کر کہاں سے آ گئی ہو؟ جی ڈاکٹر صاحب, ڈائلاگ تو آپ نے بدنام فلم سے سنے اور سامعین کو بھی سنائے, کیا کہیں گے؟ یہ جناب 50 سال کے بعد بھی لوگ کوٹ کرتے ہیں. علاؤالدین کا جب نام لیا جائے تو یہ ڈائلاگ لوگوں کو ازبر ہیں. ایک ہمارے مرحوم دوست تھے منیر بٹ صاحب, ہمارے ساتھ باغ جناح میں واک کیا کرتے تھے. وہ بھی بڑی خوبصورت انداز میں یہ ڈائلاگ جو ہے سنواتے تھے. تو میرا خیال چلتے چلتے سامعین کو ہم نے اب گیت بھی سنانا ہے. کون سا جی ہاں, میرے خیال میں پاٹے خان کا وہ کلی کلی جان دکھ لکھ سے کروڑ وے دور جان والیا مہارا ہون موڑ, یہ احمد رائی صاحب نے لکھا ہوا ہے اور اختر حسین کا میوزک. تو اپنا پروگرام بھی اختتام کر دیجیے اب. جی بس انشاءاللہ نیکسٹ ویک ملیں گے and we'll talk more about علاؤالدین. جی انشاءاللہ. چلیں سامعین, اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان ڈاکٹر امجد پرویز اور پروڈیوسر مدثر قدیر کو آج کے پروگرام سے دیجیے اجازت. اگلے ہفتے ہم اسی وقت آپ سے ملیں گے اور ہمارا موضوع رہے گا علاؤالدین کی اداکاری. اللہ حافظ. اللہ حافظ.